अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, जिस पर उसकी वालदा ने नज़र मानी। यहाँ पर एक बात याद रखें कि नज़र मानना यानी मन्नत मानना जायज़ है, लेकिन मन्नत किसी जायज़ काम की मानी जाए, गैर शरई काम की मन्नत मानना जायज़ नहीं। उसी तरह गैर अल्लाह के नाम की मन्नत भी जायज़ नहीं। जो मन्नत दीन इस्लाम के मुताबिक हो, शरीयत के मुताबिक हो, वो मन्नत मानी जा सकती है। जिस तरह खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने मन्नत मानी थी कि जब हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बीमार हुए थे और उनको सख्त बुखार था, तो उस वक्त बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मन्नत मानी थी कि या अल्लाह, मेरे बेटों को तो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, तो मैं 3 दिन के रोज़े रखूंगी। तो कादिर मुतलक अल्लाह तबारक तआला ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तंदुरुस्ती अता फरमाई। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 3 रोज़ा रख कर अपनी मन्नत पूरी फरमाई। तो बहरहाल उस नौजवान लड़के की वालिदा ने भी मन्नत मानी कि या अल्लाह, अगर तू मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनाचे शाफिये मतलब ने मरीज को शफा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नज़र पूरी ना कर सकी। उसके बाद उस औरत ने ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ए खुदा की बंदी, तू अपनी नज़र पूरी कर कि खुदा की बाज पुरस से महफूज रह सके। याद रखे, जब किसी चीज़ की मन्नत मानी जाती है तो जब वो काम हो जाए तो मन्नत का पूरा करना शरई तौर पर वाजिब होता है। जो मन्नत को पूरा नहीं करता तो वो शरई तौर पर मुजरिम है और गुनाहगार है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं, जब कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हुई तो इंसान ने की ख़वातीन अपने घरों से इस तरह निकली कि गोया उनके सर इस तरह बेहरकत थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों, और उनके ऊपर काला कपड़ा था जिसको वो पहने हुई थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीका रवायत फरमाती हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़रे हज में हालत एहराम में थे। जब हमारे पास से कोई सवार गुजरता तो हम अपने चादरों को अपने सरों से लटका कर चेहरे के सामने कर लेते, और जब लोग गुजर जाते तो हम चेहरे खोल लेते। हजरत कैस से रवायत है कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, उसका नाम उम्मे खलाद था और उसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। ये औरत अपने बेटे के बारे में दरियाफ्त कर रही थी जो जंग में शहीद हो गया था। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से किसी ने आपको नकाब में देखकर कहा, उस वक्त भी आपने नकाब डाल रखा है? आपने जवाबन फरमाया, मैंने बेटा ज़रूर खोया है, हया नहीं खोई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने खबर दी आकर हजरत अली के बारे में, अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मनवरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हजरत उससे नकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक बात पहुंची तो परेशान हुई। फितरी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, उन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखे थे, 12-13 साल का अज़ियत का दौर। वो जवाद झड़ी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर हटाई थी तो ख्याल हुआ
کہ میرا گزارا نہیں ہوگا، ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہیں۔ بعد میں حضرت فاطمہ تو زہرا بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا، پاس جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ تو زہرا کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ تو زہرا رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے، راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ تو زہرا کو پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی، میری بات سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ بات بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا حضرت علی اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ تو زہرا، مجھے لگتا ہے آج ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اے علی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں؟ کہا، میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کہا، جی ہاں، بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو پھر فاطمہ
آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ زہرا نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین، شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رول جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلی، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آتے اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹی کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنا، یا دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے، اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی جان، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا تھا۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی، میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے علی، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دیں۔ چنانچہ لڑکی نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا، اور اس عورت نے قبر میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ۔ خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور جسے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے سلام کے جواب میں کیا معنی پیش آیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا جہان ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پر اعمال ہیں، یہاں انسان پابند ہے عبادت کا، لیکن جنت میں عبادت نہیں ہوگی۔ بہرحال اتنے میں عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا راز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا۔ بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس سزا کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرمان بردار نہ تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنے قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔
پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنے سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا نام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، تیرے بھی اللہ گناہ معاف کرے اور تھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ حقائقوں کا دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔